बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से अली अमीन गंडापुर एहतजाज के सिलसिले में इस्लामाबाद से वापस गए हैं, उस वक्त से तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत को एक बड़ा धचका पहुंचा हुआ है। लेकिन एक मरतबा फिर हवाओं का रुख तब्दील हुआ है। क्वेटा, सवाबी और मुख्तलिफ शहरों के अंदर आज अवाम की बड़ी तादाद निकली है, लेकिन कल लाखों अफराद सवाबी के अंदर जमा होने जा रहे हैं। मंसूबा क्या है और क्या ये लॉन्ग मार्च बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद की तरफ, डी चौक की तरफ अपना रुख कर सकता है? हुकूमत इस हवाले से परेशान है और क्या इंतजामात किए गए हैं, डिटेल आपके सामने रखनी है। चूंकि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह पार्टी के तमाम एमएनएज, एमपीएज, टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान को हुक्म जारी किया है और जो तैयारियां हैं वो इस वक्त जो है वो बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होती दिखाई दे रही हैं। डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान खान की आज 9 मई के 4 केसेस के अंदर जमानत भी मंजूर हुई है और 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, उसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान जो है उन पर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं, लेकिन उनमें कोई एक भी ऐसा केस नहीं है जो जेन्युइन आपको लगता हो। 9 मई के तनादर में जो बनाए गए केसेस हैं उसके अंदर आज 4 केसेस में इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है। लेकिन ये इसलिए कोई बड़ी खबर नहीं है चूंकि ये बुनियादी तौर पर 12 केसेस थे जिनके अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी डालकर जिस्मानी रिमांड दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारक सलीम शेख और अनवार उल हक पन्नू, इन्होंने जुलाई में जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर जुडिशल किया और आज इन 12 केसेस में 4 के अंदर जमानत मंजूर हुई है और 8 में अभी तक फैसला नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान के वकला शायद अडयाला के केसेस में मसरूफ हैं और इन 8 में से 30 नवंबर की लंबी तारीख जो है इन 8 के अंदर डाली गई है। जज मंजर अली गिल उन्होंने ये डाली है, जबकि 4 केसेस में जज अरशद जावेद ने ये जमानत दी है। तो इमरान खान के वकला मसरूफ नहीं है, बल्कि दरअसल जो काजी साहब जब तक थे तो तहरीक इंसाफ के वकला की हिकमत अमली भी उस वक्त और नोयत की थी और अब खास तौर पर आलमी सतह का जो दबाव है वो उस तरह अब नहीं होगा जो बराह रास्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ को जो बाइडन की हुकूमत में हिट कर रहा था। तो अब हुकूमत अपनी जगह परेशान है, ताकतवर हल्के अपनी सफबंदी कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई जो है वो कोई ट्रंप के जरिए नहीं होनी, वो पाकिस्तान की आवाम के जरिए ही होनी है। लेकिन अमेरिका से जो पहले मदद पहुंचती थी एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को, अब वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो मदद नहीं पहुंचेगी। बाकी तो पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और वो अपनी जंग यकीनी तौर पर जीत लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस जो है उसके अंदर बरीयत की दरखास्तें दायर की गई हैं, उनको बरी किया जाए और इस पर फैसला महफूज कर लिया और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल जो जज हैं 12 नवंबर को इसका फैसला सुनाएंगे। इस केस के अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन अगर यहाँ दोनों तरफ से फायदा होगा। अगर जमानत मनसूख होती है, रद्द होती है, तो फिर भी इसके अंदर यानी केस बरी नहीं होता तो फिर भी फायदा होगा, चूंकि आगे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामलात सेटल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बरीयत हो जाती है तो फिर ये हुकूमत के लिए एक और बड़ा धचका होगा, चूंकि सारे केसेस यानी इसको ये रंग देना कि कोई डील हुई है या ये हुआ है, चूंकि अभी तक इमरान खान की जो रिहाई है वो हमारी हुकूमत जो है इस हवाले से बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, चूंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत वो इमरान खान की रिहाई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम जिस तादाद के अंदर निकलेगी और जो कुछ इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो इस वक्त पूरा एक खेल खेला गया है वो खेल रिवर्स होगा और लोग उसके खिलाफ मैदान में आएंगे। ये सारा एक खौफ और डर है बुनियादी तौर पर इमरान खान का, जिसका इस वक्त सब शिकार है। अच्छा, दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम, पहले तो तहरीक इंसाफ ने उसको चैलेंज किया, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चैलेंज किया, फिर और बहुत सारे शख्सियात ने चैलेंज किया, लेकिन आज एक और दरखास्त आई है और इस दरखास्त के अंदर बुनियादी तौर पर मोहसन दावड़, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने ये दरखास्त दायर की है। उनके साथ फहमीदा मिर्जा है, अख्तर मेंगल है, वो भी दरखास्त गुजारों के अंदर शामिल है
اور اس درخواست کے اندر یہ بتایا گیا کہ بنیادی طور پر جو افراد تھے، یعنی جس طرح اختر مینگل کے سینیٹرز اغوا کیے گئے تھے، اور یہ ایک ووٹ کے ذریعے یہ باقاعدہ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، اور آئینی ترمیم جب ایک ووٹ سے منظور ہوئی ہے تو وہ اختر مینگل کے ان سینیٹر کا ووٹ تھا، تو لہذا یہ اغوا کر کے جس انداز کے اندر یہ سارا بھونڈا کھیل کھیلا گیا ہے، اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ نہ اس پر کوئی بحث ہوئی ہے اور نہ کوئی طریقہ کار فالو کیا گیا ہے۔ KPK کی سینٹ کے اندر نمائندگی نہیں تھی، اور میں اس کے اندر محسن داوڑ اور یہ سب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل معاملہ بھی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ آئینی عدالت ہے، جو جس طرح آپ کو علم ہے کہ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، اور دوسری طرف چونکہ فل کورٹ اس کا فیصلہ آلریڈی کر چکا ہے مخصوص نشستوں کے کیس کا، تو اب اس سارے معاملے کا فل کورٹ کیسے بنے گا؟ کیا یہ معاملہ صرف آئینی عدالت کا معاملہ ہے، یا یہ اوورآل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ ٹیک اپ کیا جائے گا؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو آئینی بینچ کے ججز جو بینیفیشری ہیں اس 26ویں آئینی ترامیم کے، چونکہ ججز کو بھی حصہ دے دیا گیا ہے، ان کے عللے تللے اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، مراعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، 26ویں آئینی ترامیم کا سب مل کر اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ تو کیا وہ ججز جو براہ راست اس آئینی جو ترامیم ہیں ان کے بینیفیشری ہیں، کیا وہ اس کے خلاف کیس سنیں گے؟ اور سنیں گے تو ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ بہرحال اس کے اندر کوئی بڑی امید نہیں ہے، یہ بھی بالآخر سڑکوں کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی اور عام خبر ہے، پہلے تو سمجھا گیا کہ ثوابی کے اندر ایک چھوٹا سا جرگہ ہوگا، چند لوگ جمع ہوں گے، تھوڑی تھوڑی تمام اضلاع کی نمائندگی ہوگی، لیکن آج جس طرح کراچی سے لوگ نکلے ہیں، پنجاب کے اندر سے نکلنے کے لیے جس طرح لوگ تیار ہیں، اور ثوابی انٹرچینج کے قریب ایک پوری جو جلسہ گاہ تیار کی جا رہی ہے، وہاں پہ پولیس بھی پہنچی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ NHA کی جگہ ہے، یہاں پہ جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر میرا خیال ہے اس طرح کی جگہ ویسے جلسے کے لیے نہیں رکھنی چاہیے۔ اصولی طور پر ایک نہ ایک بلندر تحریک انصاف والے اس طرح کا کمزور پوائنٹ ضرور دیتے ہیں کہ پھر ٹریفک بھی رکے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ چونکہ وفاق کے انڈر آتی ہیں بڑی جو سڑکیں ہیں، تو آپ کو اس کے اوپر اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر مسرور علی سیال، ان کو الآصف اسکوائر کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے، چونکہ وہ بھی ثوابی کے لیے آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حلیم عادل شیخ، ان کو کافی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے انہوں نے وہ رکاوٹیں ہٹا دی۔ سندھ جو پولیس ہے اس کو ہٹنے پہ مجبور ہوئی، اور پھر جو عوام ہے وہ وہاں ان کے ساتھ ثوابی کے لیے نکل پڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کوئٹہ کے اندر آج اگرچہ وہاں پہ گولی بھی چلی ہے، چونکہ FCC غالباً لیویز جو اہلکار ہیں پشین سے آنے والے قافلوں کو روکا گیا۔ کوئٹہ کے اندر آج بہت بڑا جلسہ ہے، رکاوٹیں پیدا کی گئی، گرفتاریاں بھی ہوئی، چھاپوں کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود یہ آج بڑا تاریخی جلسہ کوئٹہ کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے تحریک انصاف کی۔ عمران خان کی رہائی کے لیے اب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آنا بلوچستان سے جب شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی چینج ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر صدام ترین دیگر جو ان کے صوبائی عہدیداران ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہزاروں لوگ وہ جمع ہو رہے ہیں پورے بلوچستان سے، مختلف علاقوں سے جو قافلے ہیں وہ بھی بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی احسن ایاز خیتران بلوچستان کے ایک بڑے ہی عام رہنما ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک جو ہے وہ عمران خان رہائی فورس قائم کی ہے، اور ایک پوری جو ٹیم ہے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر نوجوانوں کو اس فورس کے اندر جو ایک پرامن فورس ہے ظاہر ہے تاکہ نظم برقرار رہے، تو اس طرح کی جو فورس ہے وہ بھی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، اور اب اس کی تنظیمی جو سٹرکچر ہے، جو نظم ہے، اس کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کی رہائی کے لیے اپنے طور پر ISF، ILF، یوتھ، تحریک انصاف کا ویمن ونگ، تحریک انصاف کا جو میل کا ونگ ہے، وہ سب ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ ٹکٹ ہولڈر اور جنہوں نے MNAs MPs بنے ہیں، یا جنہوں نے یونین کونسل کے الیکشن لڑنے ہیں، جو عہدیداران ہیں، ہر سطح پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور ایک مانیٹرنگ ٹیم بھی بنا دی گئی ہے کہ ثوابی جلسے کے اندر
تمام صوبوں سے لوگوں نے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اب پنجاب میٹر کرتا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی بڑی موومنٹ بظاہر نظر ابھی تک نہیں آئی، لیکن دیکھتے ہیں چونکہ جو عنصر حرل ہیں ان کا تعلق ویسے تو جو ہے وہ کوٹ مومن سے ہے، ان سب کے کاروبار بڑے تباہ کیے گئے، بڑی کوششیں کی گئی۔ اب یہ ہدایات باضابطہ طور پر جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مانیٹرنگ ہوگی، مانیٹرنگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ کون سا ٹکٹ ہولڈر کس حلقے سے کتنے لوگ نکلے ہیں، کتنے پہنچے ہیں، ان کی گاڑیاں کتنی ہیں، افراد کی تعداد کتنی ہے، یہ ان ساری چیزوں کی بنیاد پر اب آگے تحریک انصاف ٹکٹ دے گی، چونکہ عمران خان نے بھی جیل سے یہی پیغام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ٹکٹ ہولڈرز اور ایم این ایز، ایم پی ایز، فارم 45 کے ایم این ایز، وہ سب جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اگر پنجاب سے 40-50 ہزار افراد وہ واقعتاً ثوابی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پورا خیبر پختونخوا وہ پہنچ جاتا ہے، تو اب یہاں سے جو پلان ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام آباد کے حکومتی حلقوں کے اندر اس حوالے سے پریشانی پائی جاتی ہے۔ چونکہ پہلے یہ پلان تھا کہ 2-3 دن چند دن ثوابی کے اندر ایک کیمپ قائم کر دیا جائے، وہاں پہ ٹینٹ لگائے جائیں، وہاں پورا تیاریاں کی جائیں، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ اگلا تنظیم سازیوں کا سٹرکچر بنا کے تو لاکھوں کی تعداد کے اندر عوام جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف نکلے۔ اور اب ثوابی کے اندر جتنی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے، اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ بھی، اور یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہاں جو لاکھوں تعداد، اگر 2 لاکھ بندہ اور اس سے زائد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے بظاہر نظر آتا ہے، حالانکہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، جلسے میں آنے سے روکا جا رہا ہے، یہ جرگہ اس کو قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر 2-3 لاکھ افراد واقعتاً جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام آباد کی طرف ایک نیا اچانک آپ کو حیران کیا جا سکتا ہے لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے یہ کافی تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ یہ عام جرگہ نہیں ہے، یہ عام جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی اور زبردست قسم کی حکمت عملی ہے۔ اور تحریک انصاف نے اپنے تمام ایم این ایز کو، جن کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ روپوش ہو جائیں، ان کو سامنے آنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ کے تمام لوگ وہ آپ کی قیادت میں یہاں ثوابی پہنچنے چاہیے۔ تو یہ صرف پنجاب سے نہیں بلکہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ سے یہ قافلے ثوابی، چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں آنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ جمع ہو رہے ہیں۔ اب اگلا کیا اتنی تعداد جمع ہوتی ہے کہ ثوابی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اچانک سرپرائز ملے، یا پھر تھوڑا عرصے کے لیے جو تمام تنظیمات ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو کچھ ٹارگٹس دے کر واپس روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری جو صورتحال ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر واضح ہونے جا رہی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کے کان کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔